अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। क्या वजह है कि राव अनवार 2 माह के बाद अदालत में शाहाना अंदाज में पेश हो गया और उसे पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। पूरे रियासती इदारे बेबस दिखाई दिए 2 महीने के अंदर अंदर, पिछले 2 माह से बेबस दिखाई दिए, लेकिन बिलाखिर वो पेश हुए और शाहाना अंदाज में अदालत के अंदर पेश हुए। क्या इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ की बालादस्ती कायम होगी और मजलूमों को उनका हक मिलेगा? मफरूर मुलज़िम राव अनवार की 2 माह तक मुबैना रोपोशी को सामने रखते हुए क्या राव अनवार के सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा? ये इंतहाई अहम सवाल है। इसी तरह राव अनवार का जो केस है, इससे पश्तून तहरीक जन्म ले रही है। क्या पश्तून अवाम अब पाकिस्तान के रियासती इदारों से, पाकिस्तान के इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से मुतमईन दिखाई दे रही है? क्या ये मर्ज़ बाद में लिसानियत को फ़रोग़ तो नहीं देगा? और इसी तरह मावराए अदालत जो लोगों का कत्ल आम है और उससे जो अदल व इंसाफ की सूरत हाल अबतर हो रही है, क्या इन चीज़ों को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अदालतों का एहतसाब भी ज़रूरी है? आज के हम प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान पैनल में होंगे जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद साहब, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे और रिटायर हुए और पाकिस्तान में माहिर कानूनदान भी हैं। और इसी तरह हमारा साथ देंगे आज सुहेल अनवर सयाल साहब, वज़ीर दाखिला सिंध हैं। और हमारा साथ देंगे ए वहीद मुराद साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वहाँ की रिपोर्टिंग है वो करते हैं, सहाफ़ी हैं। और तारिक हबीब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, रोज़नामा एक्सप्रेस चैनल से वाबस्ता हैं। और इसी तरह हमारा साथ देंगे आरिफ खटक साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो अगर हम बात करें अपने प्रोग्राम के हवाले से, आज का जो टॉपिक है राव अनवार के हवाले से, तो राव अनवार का जो मसला है ये पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जिससे पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई हुई है। पूरी दुनिया ने ये बात देख ली कि किस तरह एक बंदा 745 से ज़ायद मुकाबले करता है, जाली पुलिस मुकाबले करता है, उनमें से 444 अफराद मावराए अदालत कत्ल हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उसको गिरफ्तारी करने का सवाल दरपेश आता है, गिरफ्तारी करने का मरहला दरपेश आता है, तो सारे की सारी पूरी की पूरी रियासत जो है वो बेबस दिखाई देती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ए वहीद मुराद साहब ने, सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अंदर की कहानियाँ सारी देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद मुराद साहब, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम। जी वहीद साहब, आप क्या कहेंगे कि राव अनवार के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों उनकी अदालत में पेशी हुई और फिर एक ऐसे अंदाज में पेशी हुई कि जिसे एक मफरूर मुलज़िम का नाम दिया गया और उसे शहाना अंदाज में पेश किया गया, फिर प्रोटोकॉल भी दिया गया, हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी किस अंदाज में पेशी हुई और फिर उससे रिएक्शन क्या गया, आवाम क्या समझने पर मजबूर हुई? जी, जो कुछ हुआ वो तो पूरे मुल्क ने देखा, ऑनलाइन देखा, टीवी स्क्रीन पर देखा, और अब उसका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बज़ाहिर शायद कुछ महकमे, इनको लोग इदारे भी समझते हैं, वो ये समझ रहे थे कि इस तरीके से उनकी बड़ी वाह-वाह हो जाएगी कि उन्होंने एक मक़रूर मुलज़िम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने पे मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ इस पेशी से सवाल बहुत ज्यादा उठ गए हैं। जब तक वो मफरूर थे उस वक्त तक लोग चीमगोइयां कर रहे थे, लोग खुल के नहीं बात कर रहे थे, लोग कुछ इशारे कर रहे थे, कुछ उंगलियां उठा रहे थे कुछ महकमों की जानिब। लेकिन अब वो बात बिल्कुल यकीनी हो गई है कि ये किन लोगों के पास था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और फिर जिस तरीके से आपने कहा कि उसको प्रोटोकॉल दिया गया और उसको कराची ले जाया गया, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो लोगों सामने आ चुकी हैं। इस मुल्क के लोग इतने बाशऊर हैं कि वो समझते हैं, वो पहचानते हैं उन चेहरों को जो जितने भी खुफिया हों, जितने भी छुपे हुए हों, अब वो बेनकाब हो चुके हैं। मुल्क के वजीर दिफा ने जिस तरह आप एक टीवी चैनल पे ये बात की है कि जब रियासत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया तो तब उसको पेश होने पर मजबूर किया। लेकिन मुल्क के लोग इस वजीर दिफा से ये पूछने का हक रखते हैं कि रियासत बताए कि वो अब तक किन लोगों के पास था। जब मुल्क का मुंसफ़ आला ये बताने में, ये पूछने में नाकाम रहा है कि वो किन लोगों के पास था और कैसे उसको पेश किया गया, क्या डील हुई, ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये डील हुई है कोई, तो वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से अनासिर थे जिनके पास था और जिस तरीके से उसको पेश किया गया और अब जिस तरीके से उसका ट्रायल किया जा रहा है, तो ये इससे बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं और लोग सवाल पूछने का हक रखते हैं। लोग अगर ये समझते हैं कि ये महसूद ट्राइब को या कबाइल को मुतमईन करने की कोशिश है, तो मेरे ख्याल से वो इसमें नाकामी हुई है, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब
خواہ وہ محسوس قبائل ہو، خواہ کراچی کے کام شہری ہو، خواہ پورے ملک پاکستان کے کہیں کوئی شہری ہو، اگر اس طرح ماورائے عدالت سے قتل کیا جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کے حقوق برابر ہیں. ملک کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. یہ تحفظ، یہ یقین، یہ گارنٹی دیتا ہے ملک کا آئین کہ سارے لوگ قانون اور آئین کی نظر میں برابر ہیں. تو جب ایک مفرور ملزم جو 2 مہینے بعد سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ گرفتار کیا جائے، عدالت کے باہر سے گرفتار کیا جائے، تو اس کو جس طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے اور پھر جس طریقے سے کراچی میں پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب ٹرائل بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکوک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے اور زرداری صاحب نے پچھلے دن ایک ٹی وی انٹرویو میں اس کو ایک بہادر بچہ قرار دیا تھا، راؤ انوار کو، اور اس وقت بہادر بچہ قرار دیا جب اس کے خلاف وہ مفروض تھا اور اس کے خلاف قتل کے الزامات ہیں. تو ایسی صورت میں کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک ٹرائل غیر جانبدار یا شفاف یا آزاد ہوگا؟ جی، تو جب یہ ان کی پیشی ہوئی عدالت میں تو عدالت نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ اس کو اسپیشل کیوں پروٹوکول دیے گئے، اسے ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگائی گئی، یا بعد میں جب گرفتاری کا حکم دیا گیا تو اس وقت عدالت کی طرف سے ایسا کوئی سوال یا ایسے کوئی ریمارکس نہیں آیا کہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جایا جائے؟ جی، عدالت نے تو اپنے حکم میں یہ کہا کہ ان کو حراست میں لیا جائے اور عدالت کے باہر سے، یہ خصوصی طور پر حکم نامے میں لکھا گیا کہ عدالت کے باہر سے حراست میں لیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے تو یہاں سے لوگوں کو جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق براہ راست نہیں گرفتار کیا جانا چاہیے. یہ روایات بھی نہیں ہے، لیکن ابھی شروع ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 کے باہر سے بھی گرفتار کیا گیا، ان کو ہتھکڑی بھی لگائی گئی. جس طرح پچھلے دنوں جو وقف بورڈ کے چیئرمین سے جب ان کو ملک سے باہر سے لایا گیا تو ان کو عدالت کے کمرہ نمبر 1 کے باہر سے ہتھکڑی لگائی گئی، ان کو لے جایا گیا. تو یہ ایک خصوصی وہ تھا کہ جس طریقے سے راؤ انوار کے ساتھ سلوک کیا گیا. شاید اس کی کچھ لوگ توجہ بیان کرتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے. تو اس لیے دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے محسود قبائل کو یا ان کے جو بڑے تھے ان کو یہ کہا، خاص طور پر نصیب محسود اور ان کے چچا کو، کہ آپ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ یقین دہانی کرائیں عدالت کو. تو یہ بھی ایک اچنبے کی بات تھی کہ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ ایسے لوگوں سے جو خود ایگریڈ پارٹی ہیں، جو متاثرین ہیں، متاثرین سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی زندگی کا تحفظ کریں اور آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، جبکہ وہ اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، پولیس کی حراست میں ہے، ریاست ذمہ دار ہے اس کے تحفظ کی. تو ایک شہری کو جو خود اس کا متاثر ہے اس شخص کا، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، نہ پہنچے. تو اس جو سہولت کار ہیں اس حوالے سے عدالت نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اسے گرفتار کرنے کے حوالے، سہولت کاروں کا پتہ لگانے کے حوالے سے کوئی اس طرف پیش رفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس طرف سے تو اب پیش رفت نہیں ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ نمٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اس سے پہلے ان کے راؤ انوار کے پیش ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ اب اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو جس کے سہولت کار ہیں وہ بھی بچ نہیں پائیں گے، ہم ان کو بھی پھر ان کا بھی حساب کریں گے یا ان سے بھی حساب دیں گے. جب یہ بات سامنے آئی تھی تو پھر تھوڑا سا دباؤ بڑھا تھا اس شخص کو پیش کرنے کے لیے. تو جب وہ پیش ہو گئے تو اس کے بعد سے پوچھا گیا کہ تم تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے تو 2 مہینے کہاں رہے، لیکن اس سے پھر بات آگے نکل گئی. اس سے ان کا جواب نہیں آنے دیا گیا کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. حالانکہ یہ بہت اہم نقطہ تھا کہ ان سے پوچھا جاتا کہ وہ اسی ملک میں، اسی شہر میں اور ملک کے دارالحکومت میں وہ مقرور رہے اور 2 مہینے وہ کس جگہ رہے، کن لوگوں نے ان کو سہولت فراہم کی کہ وہ چھپے رہیں اور ریاست کے یا قانون کے شکنجے سے وہ اس کے مقابلے میں وہ ڈٹے رہیں اپنی کمین گاہ میں. وہ کمین گاہ جہاں کہیں بھی تھی اس کا پتہ لگایا جانا ملک کی سب سے بڑی عدالت کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس ملک میں کہ جس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھوتا کر لیا جاتا ہے، اور یہی سمجھوتا جو ہے اس ریاست کے لیے، اس ملک کے شہریوں کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی جو مظلوم ہیں نقیب اللہ کے لواحقین، ان کو انصاف مل پائے گا اور جو راؤ انوار کو گرفتار کیا گیا اس کے حوالے سے جو اس کی سزائیں ہیں وہ اس کو مل پائیں گی، اس کو بری کر دیا جائے گا، معاملہ جو ہے نیچے والے لوگوں پر ڈال دیا جائے گا؟ دیکھیں اس کیس میں اس وقت بھی تقریباً کچھ 12 سے 14 لوگ ابھی تک مفرور ہیں، جو حوالدار یا ہیڈ کانسٹیبل درجے کے پولیس اہلکار ہیں وہ ابھی تک مفرور ہیں. یہ 10 سے 11 لوگ گرفتار ہوئے ہیں راؤ انوار سمیت، 25 سے 26 لوگ نامینیٹڈ ہیں، نامزد ہیں اس FIR میں. اور دوسری طرف اس بات یہ بھی ہے کہ راؤ انوار کے خلاف کئی مقدمات دیگر لوگوں نے بھی درج کیے، درخواستیں دی،
لیکن سپریم کورٹ نے کوئی درخواستیں انٹرٹین نہیں کی. سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو کہا, ان کے وکیلوں کو کہا کہ آپ نیچے جائیں اس کے خلاف. صرف اب راؤ انوار کے خلاف وہ کیس چلے گا سپریم کورٹ کے حکم پر جو نقیب مقصود کے قتل کا مقدمہ ہے وہ چلے گا. دوسری طرف جہاں سے تک اس سوال کا تعلق ہے کیا انصاف مل پائے گا, تو ابھی تک ہم اس ملک میں انصاف ہوتے دیکھنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے. جو شاہ رخ جتوئی ایک قتل کیس تھا, جو شاہ رخ جتوئی نے قتل کیا تھا شیخ کا, اس کے بعد جو شاہزیب کے والدین تھے, حالانکہ وہ ڈی ایس پی سطح کے افسر تھے, لیکن ان کو بھی سمجھوتا کرنے پہ مجبور کر دیا گیا. حالانکہ دوسری طرف کوئی اتنی بڑی وہ نہیں تھی, کوئی ایسی طاقتیں نہیں تھی, لیکن سندھ کے ایسے لوگ تھے جن کے پاس پاور تھی, جو اختیار و اقتدار کے کوریڈورز میں تھے یا ان کے پاس پیسہ تھا, تو انہوں نے مجبور کیا جو مقتول کے والد تھے, ان کی بہنیں اور ان کی والدہ کو کہ سمجھوتا کیا جائے, اور سمجھوتا کر لیا گیا. پھر سپریم کورٹ کو دوبارہ نوٹس لینا پڑا جب وہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آیا, اور اب دوبارہ وہ بھیج دیا گیا ہے. تو اس لیے کی صورتحال ہمیں لگتی ہے کہ یہاں بھی کچھ طاقتور جو حلقے ہیں وہ راؤ کو بچانے کی, جو لوگ اس کو 2 مہینے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت سے, اس کو پناہ میں اپنی رکھ سکتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ نقیب مقصود کے خاندان پہ دباؤ ڈالیں یا اس ٹرائل کو متاثر کر لیں اور اس کو بچا لے جائیں. تو آپ نے اس پورے معاملے کو آپ نے دیکھا بھی اور سپریم کورٹ میں دیکھتے بھی رہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سہولت کار ہیں یا جو لوگ طاقتور ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ کیا ایک مخصوص حلقے سے تعلق رکھتے ہیں یا پولیٹیشین بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ تو کون لوگ ہیں, آپ کو نظر آئے کوئی اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں, یہ وہ حلقے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے, جو سامنے رہ کے کام نہیں کرتے, ان کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا, ان کا کوئی نام نہیں ہوتا. یہ مختلف عناصر ہوتے ہیں. یہ انہی عناصر کے بارے میں جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے, جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ کچھ ایسے سرکش عناصر ہو سکتے ہیں جن کی پناہ میں وہ ہوں. تو لگتا ہے کہ یہ وہی سرکش عناصر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں. یہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس ملک میں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. یہ اب ملک کے وزیر دفاع کا کام ہے وہ بتائے, اس ملک کے وزیر اعظم کا کام ہے وہ بتائے, اور جو جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کام ہے یہ بتائے, سندھ کے وزیر داخلہ کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ شخص اتنے عرصے کہاں رہا جس نے ان کے شہر میں اس طرح کا قتل عام کیا. یعنی کہ جو سرکش عناصر ہیں یا طاقتور عناصر ہیں وہاں پر عدالتوں کے بھی پر جلتے ہیں. یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ مسنگ پرسن کیس میں نظر آ رہا ہے, یہ جو ملک ریاض کے کیس ہیں بیری ٹاؤن کے, ان میں نظر آ رہا ہے. اس کیس میں بھی ملک ریاض کا نام لیا گیا تھا, اور چیف جسٹس نے ان کے جو فضائی کمپنی یا ان کے پاس 1-2 جہاز ہیں, جیٹ ہیں, ان سے بھی ایفیڈیوٹ لیا تھا, بینلٹی لیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جہاز پہ تو اس نے سفر نہیں کیا. تو جب بھی کبھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو انہیں عناصر کی طرف اٹھتی ہیں جن کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, طاقت ہے اور پیسہ ہے. جی بہت شکریہ وحید صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر جو اندر کی کوریج ہے, رپورٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, وہاں پر سینئر صحافی تھے ہمارے ساتھ وحید مراد صاحب. انہوں نے بالکل زبردست باتیں کہیں کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو طاقتور ہیں, اور وہ طاقتور اس قدر طاقتور ہیں وہاں پر کہ وہاں پر عدالتوں کے بھی پر جلتے ہیں, وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی پر جلتے ہیں, اور وہاں پر وزیر اعظم اور جو منتخب لیڈر ہیں, حکومتی نمائندے ہیں, ان سب کے پر جلتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں عدل و انصاف کی بالادستی ہونی چاہیے تھی, پھر سوال یہ کیا جاتا ہے دنیا میں کہ ہمارے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, بدامنی ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے پاکستان کا امیج جو ہے دنیا کے سامنے خراب جاتا ہے, تصویر جو ہے پاکستان کی وہ خراب جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عوام کیوں نہیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی, کیوں نہیں جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کو مجبور نہیں کرتی کہ ہمیں انصاف چاہیے. تو یہ عوام کا بھی کام ہے, عوام اس سلسلے میں بہت پیچھے ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے طارق حبیب صاحب نے, سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم طارق صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, آپ راؤ انوار کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راؤ انوار کو جس طرح سے پیش کیا گیا 2 مہینے کے بعد, وہ کہاں غائب رہے, کن کے پاس تھے, سہولت کار کون تھے, سہولت کاروں کے خلاف کیا مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا, اور پھر ان کو پروٹوکول دیا گیا شاہانہ انداز میں, اب بھی جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے 30 روزہ, اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو سب چیزیں سہولیات میسر ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ راؤ انوار صاحب جو ہے وہ انفلوئنشل پرسن کے پاس تھے, بااثر شخصیات کے پاس تھے, بااثر اداروں کے پاس تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طرح ان کا ہوا ہے کہ یہ سامنے آیا ہے, تو پہلے تو یہ سامنے آ ہی نہیں رہے تھے. جب
عدالت نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، تو اور ان کے جو ہے وہ فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. تو آئی جی سندھ صاحب نے جو ہے وہ کراچی سے یہاں آئے، انہوں نے آ کر اسلام آباد میں جو ان کی فوٹیج بنی تھی وہ فوٹیج حاصل کی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ فوٹیج حاصل کی گئی ہے تو اس میں جو راؤ انوار صاحب کو بورڈنگ پاس دلوانے والے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ سامنے لے آیا گیا تھا. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مطلب یہاں انویسٹیگیٹو رپورٹر کے مطابق کہ وہ ان کی نادرا سے ان کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا تھا. جب ان کی معلومات سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ راؤ انوار کے حق میں بہت کمزور ہو گیا تھا. اس وجہ سے راؤ انوار صاحب کو جو بھی لوگ تھے انہیں جب یہ خدشہ ہوا کہ وہ خود بھی سامنے آ جائیں گے تو انہوں نے راؤ انوار کو پیش کر دیا. راؤ انوار کا پیش کیا جانا ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ مطلب کن کے پاس تھے. راؤ انوار عدالت میں اس جگہ آ کے رکے کہ جہاں شاید ہمارے پی ایم بھی ابھی تک نہیں آئے، ان کی گاڑی اس جگہ پر آ کے رکی. اب وہاں پہ پہلے شروع کیا جاتا ہے رجسٹرار کو گاڑی اندر لانے کے لیے اور اس کے بعد ایس ایس پی سکیورٹی دروازہ کھلواتے ہیں. راؤ انوار صاحب آئے ہیں، ایس ایس پی سکیورٹی نے دروازہ کھلوایا ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں پہلے سے اطلاع تھی. ایسا نہیں ہوا کہ راؤ انوار اچانک اٹھے ہیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے گرفتاری دے دی ہے. پھر جب وہ آئے ہیں تو وہ مکمل پروٹوکول میں تھے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ مطلب اتنا سمپل کیس نہیں ہے جتنا ہمیں دکھایا جا رہا ہے یا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بااثر لوگوں کے پاس تھے اور شاید وہ بااثر ہاتھ ہی ہیں، خفیہ ہاتھ ہی ہیں جو انہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. راؤ انوار صاحب آئے ہیں، انہوں نے عدالت میں درخواست کی ہے کہ ان کے اثاثے بحال کر دیے جائیں، اکاؤنٹس بحال کر دیے جائیں. ان کے اکاؤنٹس بحال ہو گئے، انہیں کراچی شفٹ کر دیا جائے. پھر آف دی ایک چیز جو ہے وہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو لازم بات ہے آف دی ریکارڈ ہونے کے باعث ہی انہیں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن کافی تلخ حقائق ہیں وہ. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے جب وہ کراچی آئے ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ہے وہ پروٹوکول کسی منسٹر کا بھی نہیں ہوتا، وزیر اعلیٰ کا بھی شاید نہ ہو. جس طرح راؤ انوار کو پروٹوکول دے کے عدالت لے جایا گیا ہے، وہاں سے وہ بڑے اطمینان سے وہ جو ہے دفتر بند میں بیٹھے ہیں، انہیں وہاں سے واپس لے کے آیا گیا اور پھر رات کو میڈیا یہ خبر چلی ہے کہ انہیں گھر منتقل کر دیا گیا. تو آپ کیا ہیں سمجھتے ہیں طارق صاحب کہ جب یہ اس قدر طاقتور شخص ہے اور اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تو کیا پھر عدالتوں سے یہ توقع رکھنی چاہیے، کیا عوام یہ توقع رکھ سکتی ہے انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے کہ انہیں حقوق مل جائیں گے، انہیں انصاف مل جائے گا، اور کیا اس ملزم کو اس کے بارے میں جو کیس چل رہا ہے اس کا صحیح طرح سے فیصلہ ہو جائے گا، انصاف ملے گا لواحقین کو؟ دیکھیں یہاں پہ ہم ٹیکنیکل کچھ چیزوں میں غلطی کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ عدالتوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے عدالتوں میں بھی خامیاں ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ جو ہے وہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دیکھنے کی یہ ہیں کہ جو لوگ عدالت میں انہیں پیش کریں گے کیا وہ ایک مضبوط کیس بنا کر دیں گے اس کے خلاف. عدالت میں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کیس اور شواہد پر کرنا ہوتا ہے. وہ ثبوت جو عدالت کو دکھائے جائیں گے ان کی بنیاد پر عدالت فیصلہ کرے گی. 30 نومبر کو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اظہار کے کیس میں، اس میں جو ہے وہ انہیں بری کیا، انہیں اس کمیٹی میں کلین چٹ دی گئی. اب وہ کلین چٹ ایسے دی گئی کہ اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا تھا، پھر انہیں کلین چٹ دی گئی. اس کے بعد 2018 31 جنوری کو سینٹ کمیٹی نے واضح طور پہ کہا تھا کہ 5 سال میں جتنے انہوں نے مقابلے کیے ہیں سب کی تحقیقات ہوں گی. ہمیں وہ تحقیقات ہوتی ہوئی کہیں نظر نہیں آ رہی. کمیٹی نے واضح طور پہ کمیٹی کو نسرین جلیل نے کہا کہ بھائی یہ بااثر شخصیات انہیں تحفظ دے رہے ہیں، وہ تو واضح طور پہ کہہ چکی ہیں. ان باتوں پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. جب ایک کمزور کیس بنا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آپ خود بتائیں کہ عدالت کیسے اس کے اوپر انہیں سخت سزا دے سکتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ 444 نوجوانوں کا معاملہ ہے، 444 نوجوانوں کا انکاؤنٹر ہوا ہے. اس میں دہشت گرد بھی ہوں گے، اس میں ملزم بھی ہوں گے، لیکن یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ ملزم ہے؟ انہوں نے جو دہشت گردوں کو ان کے دعوے کے مطابق جن دہشت گردوں کو انہوں نے مارا ان سے جو چیزیں برآمد کی، ہینڈ گرنیڈ، ان سے اسلحہ برآمد کیا، جب اس کے حوالے سے ایک کیس میں جج نے ان سے پوچھا کہ وہ ساری چیزیں کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پیش کر سکتے. ابھی مطلب جو چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتی. تو آخر جب آپ ایک کمزور کیس بنا کے دیں گے تو عدالت اس کے اوپر کیسے فیصلہ کرے گی؟ عدالت ان کو کیسے سزا دے گی؟ تو طارق صاحب کمزور کیس کرنے میں تو پھر لوگ بھی تو ملوث ہیں نا. کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے ہی جو پیٹی بند بھائی ہیں وہ کمزور کر رہے ہیں چیزوں کو، جو طاقتور لوگ ہیں جو ان کے پیچھے تھے وہ بھی جو شواہد ہیں ان کو مٹانا چاہ رہے ہیں.
تو اور لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو راؤ انوار نے خود ایک دفعہ اپنے اس میں اقرار کیا تھا کہ وہ دہشت گرد تھا اور اس کا شناختی کارڈ بھی جعلی پیش کیا تھا. وہ شروع کی جو معاملات ہیں, تو پھر اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی راؤ انوار جو ہے وہ اس کے شواہد وہ مقابلے میں شامل نہیں تھا, وہ اس کے جو ماتحت لوگ تھے انہوں نے جا کے اس کو قتل کیا, تو شواہد بھی ضائع ہو رہے ہیں اور ماضی کا ریکارڈ بھی عجیب طرح سے باتیں کرتا ہے. اس میں تو بہت دلچسپ چیزیں ہیں. اس میں یہ دیکھیں کہ ایک کراچی کا معروف اخبار ہے جسارت اخبار, اس کا ایک کرائم رپورٹر تھا, جو بعد میں ایک اور کراچی کا اخبار ہے امت اخبار, اس کا کرائم رپورٹر تھا. اسے انکاؤنٹر میں راؤ صاحب نے مارا اور کلیم کیا کہ جی یہ دہشت گرد ہے. 3 مہینے پہلے اس کو اس کے گھر سے اٹھایا گیا تھا, جس کی خبریں بھی چلی تھی اور عدالت میں بھی ریٹ اس کی داخل کی ہوئی تھی. اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 2 درجن سے زیادہ کیسز ہیں جو عدالت میں اس ٹائم بھی چل رہے ہیں, جو لوگ مارے گئے اور ان کی اغوا کیے جانے کی پہلے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. اسی طرح جب نقیب کو اٹھایا گیا تو ان کی آپ جو ان کے دوست جو چھوٹ گئے ہیں, جو راؤ انوار کے ہاتھوں مارے جانے سے بچ گئے, وہ بتاتے ہیں کہ انہیں پہلے سے اٹھا لیا گیا تھا اور بعد میں راؤ انوار نے انکاؤنٹر میں انہیں مار دیا. راؤ انوار صاحب شناختی کارڈ پیش کر رہے ہیں, وہ بھی جعلی ہے, چیزیں پیش کر رہے ہیں, وہ بھی جعلی ہے. تو انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے, یہ بھی راؤ انوار کا کمال ہے کہ ہمارے اہل تشیع مقصدہ فکر جو ہے اس کا طالبان سے, اس کا ان چیزوں سے دور دور تک کا واسطہ نہیں, اور راؤ انوار کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک اہل تشیع نوجوان کو قتل کر کے طالبان کمانڈر ظاہر کر دیا. یہ 3 قومی محاذ جسکم جو ہے وہ تنظیم ہے جو راؤ انوار صاحب کی ملیر کے علاقے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. وہ قوم پرست تنظیم ہے. اس کے ایک سندھی نوجوان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور طالبان کمانڈر ظاہر کر دیا گیا, حالانکہ وہ جسکم کا عہدیدار تھا. تو یہ اس طرح کے کارنامے راؤ انوار صاحب کے کھاتے میں ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب ان کے پیٹی بند بھائی انہیں بچانے کی کوشش کریں گے, کمزور کیس بنائیں گے, تو یہ سب کچھ ہم جانتے ہونے کے باوجود دیکھیں گے کہ راؤ انوار صاحب چھوٹ جائیں گے. عدالت میں ثبوت پہ, شواہد پہ فیصلہ دینا. جب ثبوت شواہد نہیں ہوں گے, کیس کمزور ہوگا, تو عدالت مجبور ہوگی اسے چھوڑنے کا. تو جو اس کے پیٹی بند بھائی ہیں وہ جو کیس بنا رہے ہیں, جو نئی جے آئی ٹی کمیٹی بھی بنی ہے, اس میں بھی سنا ہے کہ ان کے اپنے پولیس افسران ہی شامل کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی یہ بھی غلط ہے, یہ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, غلط تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. کمیٹی تو بالکل بنی ہے, کمیٹی بنے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی ان کی پسند سے, مطلب ان کی مرضی سے بنائی گئی ہے, تو لازم بات ہے یہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ لوگوں جو انہیں فیور دیں. لیکن اس کیس میں بالکل علیحدہ چیز یہ شامل آئی ہے کہ یہ کیس ایسا ہوا ہے کہ جس میں ہمارے قبائلی علاقوں میں ایک شعور کی لہر دوڑ گئی ہے. قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا. کراچی میں رہنے والے قبائلی علاقوں کے نوجوان سب سے زیادہ مارے گئے راؤ انوار کے ہاتھوں. یہ لہر ایسی اٹھی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک, آپ نے خود دیکھا کہ پختون جو ایک جرگہ بیٹھا کراچی میں, پھر ایک پختون ریلی نکلی جو پورے قبائلی علاقوں سے ہوتی ہے, اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئی, اور اتنی پرامن ریلی کہ اسلام آباد میں وہ اتنے دن بیٹھے رہے ہیں اور ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. ورنہ اسلام آباد میں وہ دھرنے بھی دیکھے ہیں کہ گاڑیاں جلی ہیں, کئی مہینے تک جو ہے وہ ٹریفک بلاک رہا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ مطلب یہ ابھی کمیونٹی بیس ہے. تو کمیونٹی اس کے کر رہی ہے. اس طرح لوگ جاگنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے یہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے, اور ٹیسٹ کیس بننے کی وجہ سے ہی عدالت جو ہے وہ, اگر کوئی غلط رپورٹ پیش کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کے اوپر ایکشن لے. بہرحال ہم اسے ایک ٹیسٹ کیس ضرور قرار دے سکتے ہیں, عدالت کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, اس کمیونٹی کے لیے بھی, اور خود پولیس افسران کے لیے بھی جو اس طرح کے جعلی مقابلوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو عوام کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جو جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جو پشتون عوام نکلی ہوئی ہے باہر, ایک لہر چلی ہوئی ہے, تو اگر ثبوت یا شواہد ضائع کیے جا رہے ہیں, یا پھر اگر ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا ہے, ان صحیح طرح سے ٹرائل نہیں ہوتا ہے اور ان کو بچا دیا جاتا ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے گا اور اس سے پھر قتل و غارت گیری بڑھے گی؟ نہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نقیب کا معاملہ اٹھا تو اس سے پہلے یہ مطلب 400 سے زیادہ نوجوانوں کو مار چکے تھے مقابلوں میں, اور اس کے بعد نقیب کا کیس ہوا تو ان کے خیال میں یہی تھا کہ نقیب کیس بھی دب جائے گا اور خاموشی سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سوشل میڈیا ایک ایسا اسٹرانگ پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ جس کی آواز کو دبانا کسی بھی جگہ ممکن نہیں ہے. بلکہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ مصر میں دیکھیں, شام میں دیکھیں, تو وہاں پہ جو بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں وہ سوشل میڈیا کی بنیاد پہ اٹھی ہیں. اس کا آپ ایک ہلکا سا مظاہرہ نقیب کے کیس میں پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں. نقیب اللہ شہید کا جو کیس اٹھا ہے وہ سوشل میڈیا کی بنیاد پہ اٹھا ہے. یہ کیس اٹھا اور اس کیس نے پورے پاکستان میں ایک ہلچل مچا دی.
آج یہ کیس سامنے آیا. اگر اس کیس پہ فیصلہ جو ہے وہ عوام سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی توقع کے مطابق نہیں ہوا، تو جس طرح ہم نے اپنی عدالتوں کو آج متوجہ کیا ہے، ہم نے اپنی عدالتوں کو احتجاج کے ذریعے عوام نے جس طرح متوجہ کیا ہے، اگر کیس کا فیصلہ جو لوگ اسے بچانا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پہ اسی لیے بچانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے رازوں سے بھی واقف ہے. تو وہ اگر اس طرح کے لوگ اسے بچاتے ہیں تو پھر ہمارے عوام جو ہے وہ آ سکتے ہیں سامنے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے ہو کے جو ہے وہ سامنے اسی طرح دھرنے کی صورت میں جو بھی ایک جمہوری طریقہ ہے احتجاج کا، اس طریقے سے احتجاج کر کے ارباب اختیار کو، عدالتوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہو رہا. ہمارا معاملہ یہ کہ ہماری یادداشت بہت کمزور ہے اور ہم ایک معاملے کو اٹھاتے ہیں، اس کو اب رکھتے ہیں، اسے لے کے چلتے ہیں، لیکن جیسے کوئی اور ایشو آتا ہے ہم پہلے ایشو کو بھول کے دوسرے ایشو کی جانب لگ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں راؤ انوار کی انٹری جو ہے عدالت میں ایگزیکٹ اس دن ہوئی ہے جب ہماری ساری عوام پی ایس ایل میں لگی ہوئی تھی. وہ آتا ہے، وہ بحال ہو جاتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے عدالت سے، وہ کراچی چلا جاتا ہے، کراچی سے اطلاعات کے مطابق وہ گھر شفٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور ہماری عوام کا کمپلیٹ انٹرسٹ اس دن پی ایس ایل میں تھا. تو یہ بھی اتفاق، مطلب میں تو اسے اتفاق نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے واقعات ان دنوں میں ہوتے ہیں جس دن کوئی عوام جو ہے اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہماری عوام پوری طرح ان چیزوں کو فالو کرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی غلط ہاتھ جو ہیں وہ اپنے کسی بھی مضمون مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. طارق صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ ان کو بچانے والے لوگ کون ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ بہادر بچہ ہے اور ان کی سپورٹ کر رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ بھی کسی طرح اس کیس کے اوپر حاوی ہونا کوشش کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات اگر کسی بھی کیس کی جائیں تو اس کو سب سے پہلے اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ فیور کس کو دی جا رہی ہے اور اس کیس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، نقصان کس کو پہنچ رہا ہے. تو اگر ہم دیکھے جائیں تو سندھ حکومت سے پوچھا جانا چاہیے کہ ملیر میں اتنی طویل تعیناتی کس کے کہنے پر رکھی گئی ہے اس کی، اس کے بعد ملیر میں یہ کن کے اشاروں پر کام کرتے رہے ہیں. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو وہاں بنایا جا رہا ہے اس کے لیے زمینیں خالی کروانے کا ٹھیکہ بھی انہی کے پاس تھا، جو لازمی بات ہے بڑے لوگوں کے کہنے پر ہی تھا. تو اس کیس کی اگر شفاف انکوائری کی جائے تو بہت سے بڑے چہروں سے نقاب اترے گا اور وہی بڑے چہرے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اسے ہر حال میں بچانا چاہتے ہیں راؤ انور صاحب کو. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، جیسے آپ نے جانا کہ طارق حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے، سینئر صحافی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راؤ انوار کے ساتھ پیچھے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. جب تک ہم ان بڑے لوگوں کے جو ان کے ساتھ پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب تک ہم سب مل کر، پاکستان کی عوام مل کر جب تک یہ آواز نہیں اٹھائے گی کہ ظلم چاہے جو بھی کرے، عوام پر جو مرضی چاہے ظلم ڈھائے، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہوگا اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا فیصلہ کرنا ہوگا، تب تک جو ہے وہ انصاف نہیں ملے گا. اب راؤ انوار کے کیس میں کیا ہوا کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے انداز میں اور ایسے دنوں کا اور ایسے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے جب عوام کہیں اور مگن ہوتی ہے. تو اب اس صورتحال میں عوام کو یہ چاہیے کہ جس چیز کو لے کر وہ اٹھے تھے، جس ظلم کے خلاف انہوں نے اپنا آواز بلند کی تھی، وہ اپنی اس چیز کو اور اپنے اس وقت کو اور اپنے اس کاز کو وہ نہ بھلائیں. کیونکہ اگر جب وہ بھلا دیں گے، جب یہ اس بات کو پس پش ڈال دیں گے تو اس سے ملزم کو فائدہ ملے گا. اور یہی بات ہے کہ جب ہم ایک کیس کو عام نارمل سمجھتے ہیں، وقتی طور پر ہم اس پر احتجاج بھی کر لیتے ہیں، آوازیں بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن پھر جب جیسے ہی ہم اس کو بھول جاتے ہیں یا دوسرا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہم اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک جب معاملہ ہو گیا تو پھر جب اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد دوسرا بھی معاملہ ہوگا، تیسرا بھی ہوگا. آج نقیب مرا ہے تو کل کوئی اور مرے گا، اس کے بعد کوئی اور مرے گا، تو سلسلہ چلتا رہے گا. اس سلسلے کو روکنے کا بنیادی طور پر جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب نے، سپریم کورٹ میں کافی عرصہ خدمات بھی سر انجام دیتے رہے اور ماہر قانون دان بھی ہیں. السلام علیکم جسٹس صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی جسٹس صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں عدل و انصاف کے حوالے سے اور نقیب اللہ محسود قتل کیس کے حوالے سے اور راؤ انوار کی جو پیشی ہوئی ہے عدالت میں اس حوالے سے. جسٹس صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ راؤ انوار کے حوالے سے وہ 2 ماہ کے تک لاپتہ رہے اور پھر وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے اور شاہانہ انداز میں پیش ہوئے اور عدالت نے سہولت کاروں کے حوالے سے کوئی پتہ بھی نہیں لگایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 ماہ کا عرصہ، طویل عرصہ غائب رہنے کے بعد
کیا اس عرصے میں عدل و انصاف کی عدالتوں کی توہین نہیں ہوئی اور عدل و انصاف کے حوالے سے جو عوام کے اندر ایک تاثر تھا وہ منفی نہیں پیدا ہوا؟ جی آپ جو فرما رہے ہیں سچی ہے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں یہاں پر جس طریقے سے پریسٹنگ پاور ہیں وغیرہ شاہی کا سلسلہ ہے، تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ سرکار کے لیے اتنا کچھ بھی کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن جو اہم شخصیات ملک میں ہیں ان کے لیے یقیناً یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جیسے رفیق اللہ محفوظ والا معاملہ سامنے آیا اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈے لائٹ مرڈر تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک پس منظر بھی تھا، اس کی ایک موٹیویشن بھی تھی۔ تو اس کے بعد ان کو پھر پانا کی گئی، اور یہ سندھ کے جو ہمارے آئی سی ہیں ایک خواجہ صاحب جی یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے اور ان کی ٹیم کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی جائے پناہ تلاش کری۔ اب وہ جائے پناہ کو کس طرح کی تھی کہ وہاں پر ڈائریکٹلی جی پاکستان کی خاص طور پر سندھ کی جو پولیس ہے وہ نہیں جا سکتی، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ معاملہ کورٹ میں چلا تو ایک ہی خواجہ صاحب نے جسٹس صاحب سے چیمبر میں بات چیت کی، اور غالباً اس بات چیت کے نتیجے میں جسٹس صاحب نے ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے ایک سیرت انداز سے اس مسئلے کو ڈیل کیا، ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ انداز سے اس کو ڈیل کیا، اور راؤ انوار کو ایک پرسنل سیکورٹی کی انشورنس کی کہ وہ عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کو ایک شاہانہ انداز سے عدالت میں انٹرفین کیا گیا، اس کو ایک ایسے راستے سے عدالت میں لے کے جایا گیا جہاں جو راستہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرائز ہے، یہ بندہ جو ہے اس کے پاس ایک ٹریجر ٹروو ہے، اور یہ اس کا زندہ رہنا اور اس کے ذریعے سے جو اہم معلومات اس کے علم میں ہیں، اس کے ذہن میں محفوظ ہیں، ان کا نکالنا تو وہ ایک بڑی اہم بات تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ساری جو پروٹیکشن ہے، اس کی سیکورٹی ہے، اس کی پروٹوکول ہے، وہ اس کو کی گئی۔ اب ایک چھوٹا سا حکم اس میں جو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس بندے کے ساتھ جو تفتیش ہے وہ سندھ کے صوبے میں نہیں ہو سکتی، جی کیونکہ وہاں پر جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس کے معاملات میں انوالو ہیں اور یہ ہینڈ ان گلوز ہیں، تو اس کی تحقیق جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اے آئی سی ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں کہ جسٹس صاحب نے جو اے آئی سی بنائی ہے جی وہ گروپ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک ایسی اے آئی سی ہونی چاہیے جو کہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو، اور انویسٹیگیشن یا تو لاہور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، بالکل تو کرسچن میں یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جی لیکن بہرحال اب تک جو سوچتے ہیں کہ اس کا پروف ہے وہ کیسی سکتی ہے۔ جسٹس صاحب آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ اس کے پاس بہت ایسی معلومات ہیں جس کی وجہ سے اس کو شاہانہ انداز سے پروٹوکول بھی دیا گیا، اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے شاید آپ نے کہا کہ اس وجہ سے اس کو ایسی جگہ تک رسائی دی گئی جہاں پر دوسرے لوگ بھی نہیں آ سکتے ہیں عدالت کے اندر۔ لیکن جسٹس صاحب اس سے عام عوام کے ذہنوں میں تو یہ تاثر جاتا ہے نا
کہ عدالت ان کے ساتھ اور رویہ رکھتی ہے اگر وہ جرم کریں، اور جو دوسرا کوئی بڑا آدمی جرم کرے اس کے ساتھ کوئی اور رویہ رکھتے ہیں؟ تو یہی نتیجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی کیس ہیں ان کی تو ہلچل ہے، جو سماجی ایشوز ہیں ان پہ کم کمپرومائز، کم ان کو سنا جاتا ہے، اس پہ فیصلے بھی بہت دیر سے آتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ انہیں ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی گئی جبکہ دیگر ملزمان کو ہتھ کڑیاں بھی لگائی جاتی ہیں؟ پھر کراچی جب بھیجا گیا تو وی آئی پی لاؤنج میں ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا، تو کیا یہ ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوہرا رویہ برتیں، یا ان کے ساتھ ایسا رکھیں کہ غریب کے ساتھ کچھ اور قانون فیصلہ کرے اور جو امیر ہے اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے ہم بیہیو کریں؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے، ہمارے ہاں جو ایک بیسک انٹیلیجنس ہوتی ہے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فقدان ہے۔ جی، یہ بندہ صرف ایک ملزم نہیں ہے، ملزم تو اس کی جو ملزم والی حیثیت ہے وہ تو انسان کی حیثیت ہے، جی، یہ اصل میں ایک بہت بڑا گواہ ہے، جی، اور اس کی گواہی جو ہے اس کی پاکستانی ملک کے حساب سے، پاکستانی قوم کے حساب سے ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو لہذا اس شخص کو ڈیپتلی ہینڈل کرنا، اس شخص کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا کہ اس سے وہ اہم معلومات ایکسٹریکٹ کی جا سکیں جو کہ اس کے ذہن کے اندر پوشیدہ ہیں، پٹی ہوئی ہیں، تو یہ ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے، میں اس مسئلے کے بارے میں جو سوچ رہا ہوں یا جو پاکستانی سپریم کورٹ جو اس سلسلے کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہ ہم لوگ ایک عام آدمی کے طریقے سے نہیں سوچ رہے۔ ہم ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جورسٹ کے حساب سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو ہم نے بڑے ملزمان کو انفیئر کرنا ہے، اگر تو ہم نے بڑے بڑے جگادریوں کو قابو کرنا ہے، جی، تو یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک پیکج ہے، اور اس کو ہم نے بہت احتیاط سے اور بہت ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے یہ عوام تک میڈیا کا کام ہے پہنچائے، کیونکہ عوام کا اتنا شعور نہیں ہے کہ میڈیا کا کام ہے کہ پہنچائے کہ بھائی ان معاملات کو ایسے مت دیکھو، یہ بڑے گہرے معاملات ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ سندھ پولیس کی موجودگی کے اندر، اور جبکہ آئی جی نے ایک ٹیم بھی بنا دی تھی انویسٹیگیشن، تو یہ بنتا اس طریقے سے سندھ میں غائب ہو جائے اور آئی جی کچھ بھی نہ کر سکے؟ اور یہ کون سا آئی جی ہے؟ آئی جی وہ ہے کہ جس کی حکومت سندھ سے مستقل کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا اس لیے ہے کہ نے اس کو اس کی پوزیشن کو سیف گارڈ کیا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات جو ہیں یہ کوئی آسان، اور دنیا کے معاملات کینیڈی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، کینیڈی کے بھائی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، آپ ملزم تک پہنچ سکے؟ آپ ملزم کو پہچان سکے؟ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، یہ معاملات بڑے معاملات ہوتے ہیں اور ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے معاملات کی۔ جی جسٹس صاحب، جو سہولت کار ہیں 2 مہینے تک جو غائب رہے، یہ جن کے پاس تھے، سہولت کاروں کا بھی کیا احتساب ہوگا؟ ارے بھائی، سہولت کار کی ہی بات کر رہا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں سہولت کار کی ہی بات کر رہا ہوں۔ سہولت کار کون ہے؟ سہولت کار وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ آدمی کام کرتا رہا ہے۔ جی، سہولت کار وہ ہیں کہ جن کے ایما کے اوپر اس بندے نے قانون کو مختلف اوقات کے اوپر اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ بالکل، تو وہ سہولت کار کو معمولی لوگ ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، ذرا معاملات کو نہیں کر کے سوچیں۔ میں نام تو لے نہیں سکتا نا، وہ تو مناسب چاہیے میرے لیے، وہ آدمی یہاں موجود چاہیے کہ میں اس کے سامنے اس کا نام لوں۔ بالکل جسٹس صاحب، چلیے، آپ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل جسٹس صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جسٹس صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز وغیرہ چلتے ہیں
ان میں جو ابھی تازہ رپورٹ آئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بہت سے کیس پینڈنگ میں ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جن میں باپ دائر کرتا ہے لیکن پوتے آ کے ان کا فیصلہ سنتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے عدالتی سسٹم کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں کہ وقتی اور جلد سے جلد فوری انصاف مہیا کرنے کے طریقہ سامنے آ جائے اور عوام کو فوری انصاف مل جائے؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، جی، جتنے بھی انتظامی ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے اوور اسٹاف ہیں. ضرورت سے زیادہ وہاں پر عملہ موجود ہے. صرف ایک عدلیہ ایسا ادارہ ہے جو انڈر اسٹاف ہے، جی، جہاں پر نہ ججز ہیں، جہاں پر نہ پیرا جوڈیشل اسٹاف ہے. اب اس کا حل میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ جی، فی الحال اگر فوری اس بات کا حل نکالنا ہے تو عدالتوں کو 2 شفٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے. جی، جو اس وقت جج صاحبان کی اسامیاں ہیں یا جو پیرا جوڈیشل اسٹاف کی اسامیاں ہیں، ان کو دگنا کیجیے، وہ 2 شفٹوں کے اندر ان سے کام کرائیے. نتیجے کے طور کے اوپر یہ بیک ڈراپ کلیئر ہوگا. میری بات اس حد تک سنی جا چکی ہے کہ اسلام آباد کا جو علاقہ ہے جی، وہاں پر 2 شفٹوں کے اندر چلانے کا قانون جو ہے وہ انیشیٹ ہو گیا ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے، بھائی آپ کے پاس بیٹھنے کی عمارتیں نہیں ہیں، بالکل، عدالتوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، فائل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ ذرا جا کر کے پاکستان کے جو ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہیں تو آپ دیکھیں تو بالکل، وہ جس طریقے سے کبوتر خانے ہوتے ہیں ایسے ہیں وہ. جی، آپ تو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بادشاہت ہونے کے باوجود جو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو عدالتیں ہیں وہ کس قدر شاندار ان کی بلڈنگیں ہیں اور کس قدر ان کو آسانیاں اور آسائشیں ہیں. یہاں وہ کہاں ہے؟ یہاں تو عدالتیں نہیں ہیں، یہاں تو بلڈنگیں نہیں ہیں. بالکل، تو بلڈنگیں جب بنیں گی تو بنیں گی، لیکن جب تک وہ بلڈنگیں نہیں بنتی تو نئی آسامیاں کریٹ کر کے ڈبل شفٹ میں کام کرانا چاہیے. اس سے بیک لاگ میں فرق پڑے گا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے جی، کہ آلٹرنیٹو جو جوڈیشل سسٹم ہے، ADR جس کو کہتے ہیں، تو وہ سسٹم جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ معاملات عدالتوں میں جائیں، بالکل، لوگوں کے درمیان سازشی ہو جائے، میڈیشن ہو جائے، معاملات کو حل کرنے کی سسٹم نکل آئے، تھانوں کے اندر معاملات کو حل کرنے کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کون کرے گا؟ بالکل، پاکستان میں تو افسران جو ہیں وہ جیبیں بھرنے میں لگے گی. جی، پاکستان میں تو افسران جو ہیں وہ کرسیوں سے چپ کے بیٹھے ہیں، بالکل، جیسے سریش سے کوئی چیز چپک جاتی ہے، الگ ہو ہی نہیں سکتا وہ، یا تو کرسی ٹوٹے گی یا بندہ ٹوٹے گا. یہ بڑے بڑے پرخطر حالات ہیں. یہاں پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ، میڈیا کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جسٹس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب، بہت زبردست باتیں کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام پاکستان کے اندر عدل و انصاف کی بالادستی اسی وقت ہوگی جب ہم عدالتوں کو ایسے مواقع فراہم کریں گے کہ وہ آزادانہ طریقے سے، شفاف طریقے سے ٹرائل کر سکیں اور کیسوں کو سن سکیں. پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں کہ عدالتوں کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عدالتوں کی کمی ہے، عدالتیں کم ہیں، اور وہاں پر جو ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں، ضلعی سطح پر جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کی کمی ہے، وہاں پر لوگ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عدالتوں میں بہت سارے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. راو انوار کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا کہ دراصل ان کو اس لیے یہ سب کچھ شاہانہ انداز سے یا انہیں جو امتیازی سلوک ان کے ساتھ برتا گیا کہ وہ ایک ایسے گواہ ہیں جس کے جو بڑے بڑے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو سامنے لا سکتے ہیں. شاید اسی وجہ سے عدالت نے انہیں خصوصی برتاؤ ان کے ساتھ کیا تاکہ ان کا جو کیس ہے وہ چل سکے اور اس کے بعد جو اصل ان کے پیچھے جو ملزمان ہیں یا مجرمین ہیں وہ سامنے آ سکیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا کہ جسٹس صاحب کہہ رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عارف خٹک صاحب نے. السلام علیکم عارف صاحب، کیا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. جی
عارف صاحب، نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے اس معاملے کو سب سے پہلے اٹھایا بھی صحیح اور سوشل میڈیا پر بھی آپ لے کر آئے اور وہاں پر آپ اس سارے سلسلے کو آپ دیکھتے رہے ہیں شروع سے اب تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راؤ انوار کے 2 ماہ کے بعد جب ان کی پیشی ہو رہی ہے عدالت کے اندر ہوئی اور اس کے بعد جو ابھی سلسلہ آگے چل رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راؤ انوار کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے اور جو نقیب اللہ کے لواحقین ہیں انہیں انصاف مل جائے گا؟ دیکھیے جی، پچھلے 2 مہینوں سے جو پریکٹس رہی ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی اور دوسرے اداروں کی جو پرفارمنس ہے، اسے تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ مجھے انتہائی بچکانہ قسم کا کیس لگ رہا ہے ذاتی طور پہ اگر میں اس کو دیکھوں. کیونکہ 2 مہینے سے آپ کو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے کہنے پر آپ اس کو حاضر نہیں کر رہے اور چیف جسٹس صاحب بغیر کسی بندے کو مخاطب کیے ہوئے بس وہ صرف نفاذی ہو رہی ہے اور اچانک اس کو عدالت کے کھاتے سے بلکہ وہ خود آپ کے پاس پیش ہو جاتا ہے، احسان کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. میں ذاتی طور بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ 30 دن کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں اس کو جو کہ ملزم ہے، جو کہ ایس پی ہے، اور آپ اس کو ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح وہ کسی وفاقی سیاسی جماعت کے کوئی بہت بڑا رہنما ہو. کہ مطلب اگر آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو ملک میں انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے. تو یہ کل ایک پیغام دیا گیا ہے اور بطور پاکستان میں اس عمل سے پاکستان کے اداروں کا کافی مایوس ہو گئے ہم، اور 30 دن کی ریمانڈ میں آپ اس کو گھر پر نظر بند کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، سیکورٹی ریسٹ قرار دے رہے ہیں. وہ پولیس کی کنٹرول بھی نہیں ہے. سوچو منیر کیمپ کے اندر اپنے گھر سے نظر بند ایک طریقے سے انہوں نے دکھا دیا. اور جو جے آئی ٹی جو بنی ہے اس وقت، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس کا شروعات کریں گے. مجھے ذاتی طور پر مطلب اس کیس میں آپ کی دلچسپی بھی نہیں ملی مجھے، کیونکہ ابھی تک آپ ریاست سے وقوفات کرتے ہیں، آپ ادبی وقوفات کرتے ہیں، آپ کسی سے وقوفات کرتے ہیں. تو بطور پاکستان کی مجھے کافی کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو موومنٹ بھی چلی تھی موومنٹ کے نام سے مزدور بشیر صاحب لوگوں نے جو موومنٹ چلائی ان کی ہم نے کافی بڑا ساتھ دیا، کیونکہ ایک شروع ہوا تو باقی دوسرے لوگ کے جو جب ساتھ میں اس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا سول سوسائٹی کا، تو ہمارے ساتھ پورا پاکستان گیا تھا، جس میں ہمارے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے، پنجاب کے لوگ تھے، بلوچستان کے لوگ تھے. آپ نے خود بھی دیکھا تھا کہ پورے پاکستان سے ہمیں ایک آواز مل گئی تھی. لیکن بعد میں جان بوجھ کر اس کیس کو ایک پشتون قومیت کی نظر کر دیا گیا. اور اس وقت انور کے لیے گراؤنڈ کافی ہموار ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سول سوسائٹی میں کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جو بڑھ کر اس میں راؤ انور کو فیس کر سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ راؤ انور تو اگر یہ لوگ مجرم قرار دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ پھر دوسرے آفیسرس کو ہائر نہیں کر سکتے. یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہوگا آفیسر کے لیے جو پولیس پہ کام کر رہے ہیں، سیکورٹی پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہینڈلرس ہوتے ہیں، یہ ہینڈل کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو آپ کی بات کی طرف واپس آؤں گا کہ مجھے راؤ انور کیس سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں نقیب اللہ مسعود کے ساتھ کوئی انصاف ہوگا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے شوٹر ہو گئے، امان اللہ مرغا ہو گئے، جو چھوٹے چھوٹے افیسر لیول کے لوگ ہیں، ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، لیکن راؤ انور کو ایک سیٹ فیصلہ دے. تو عارف صاحب انصاف پھر کیسے دلوائیں؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی انصاف نہیں ملے گا انہیں، تو پھر عوام کیسے پھر انصاف لے؟ اصل جو ملزم ہے اس کو پھر کیسے اس کے جرائم کا بدلہ لیا جائے؟ عوام اس کے لیے کیا کرے؟ آپ اس بات کو دیکھ لیجیے گا، چیف جسٹس صاحب اپنے وہ نوٹسز اس کی پر مختلف اداروں کو وارننگ دے رہے ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک سیریس نہیں ہے اس میٹر کو. ایون کہ پاکستان کی پبلک بھی چیز کری کہ اگر اداروں کے لیے راؤ انور اتنا اہم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. تو میں ذاتی طور پہ دیکھی مجھے بھی کافی ایکسپیرینس ہے اور سر میں بھی اس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. میں روزانہ کی بنیاد پر کیسز دیکھتا ہوں اور عدلیہ کے رسپانس دیکھتا ہوں، اداروں کے رسپانس دیکھتا ہوں.
तो 2 महीने तो चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी कोई ऐसा मुतमईन जवाब नहीं दिया गया, और साकिब निसार साहब ने भी खुलकर उन बंदों का नाम नहीं लिया और न उनको कोई थ्रेट किया कि जिसके पास राव अनवर है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बल्कि वजीर दिफा को जब इन चीजों का पता चला तो वजीर दिफा ने पर्सनली उस पर अमल करके राव अनवर को हाजिर करा दिया। लेकिन राव अनवर जब हाजिर हो रहे थे, अगर आप उनकी फुटेज देखिए तो वो बड़ी VIP स्टाइल से अदालत के अंदर आए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो जिसको काफी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। आरिफ साहब जी, इस सिचुएशन में हम कैसे इस मसले से हम तवक्को रखें कि हमें इंसाफ मिलेगा या राव अनवर को इंसाफ मिलेगा अपना नजीबुल्लाह मसूद को, क्योंकि मतलब नजीबुल्लाह मसूद का नहीं है सर। 425 और भी ऐसे केसेस है कि हर केस को अलग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इस वक्त अदालतों के अंदर उनके केसेस लटका दिए गए हैं। इवन कि मेरा खुद अपना फेसबुक पेज जो है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि मैंने नजीबुल्लाह की आवाज उठाई थी, और इवन के FIA की तरफ से मुझे भी लेटर आ गए हैं और मुझे भी थ्रेट किया गया है। तो इस कंडीशन में कि मुल्क के इस तरीके से माइट इज राइट वाला कानून है जिसकी लाठी उसकी डेथ, उसमें हमें एक नजीबुल्लाह मसूद को इंसाफ मुझे मिलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आरिफ साहब, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया, इस हवाले से जस्टिस वजीहुद्दीन कुछ देर पहले हमारे साथ लाइन पर थे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल ये एक ऐसा आदमी है, गवाह है कि जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इसको खुसूसी इसकी ज़िंदगी का ख्याल रखना, खुसूसी सलूक करना ये ज़रूरी था, वरना कहीं इसे कुछ हो जाए तो फिर पीछे वाले लोग नहीं पकड़े जाएंगे। तो आप इस हवाले से क्या एग्री करते हैं? अगर आप ये बात कर रहे हैं, अगर सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब ये एक इम्पोर्टेंट विटनेस है, उनकी सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें की गई है, तो ये तो सबको पता है कि इनके पीछे कौन कौन है, सियासी हवाले से कौन सी सिंध की कौन सी बड़ी शख्सियत है जो इसके पीछे है, और जमीनों के हवाले से कोई बिजनेस जो बिल्डिंग आइकॉन है, जो बिल्डर आइकॉन बना हुआ है, वो भी उसके पीछे है। उससे हाथ डालना तो मैं नहीं समझता जाती तौर पर कि इतना बड़ा मुश्किल है। हमने तो सिंध के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो वज़ीर आला की मुशीर और उनकी फौज में नजर बंद करके रखा हुआ था ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन आज वो भी मदद से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ना तो उस शख्सियत को कुछ हुआ ना उनके पीछे लोगों को हुआ। अगर वो लोग इस हवाले से सीनियर हैं, अगर इदारे जो इतना संजीदा है इस हवाले से कि वो अपने प्रैक्टिस को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो जो पिछले सर जो हम लोगों के एक्सपीरियंस है जो रहीम शरीफ के जमाने में ऑपरेशन शुरू हो गए, तो उसमें एक भी मुफ्ती की इन लोगों ने वो नहीं किया, कोई कर्तव्य नहीं दिखाई। तो फिर ये डरपोश वाले हैं और मैं नहीं समझता कि मतलब, हाँ मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि राव अनवर को इन्होंने इसलिए दिया, इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो दूसरे पुलिस ऑफिसर हैं उनको ये पैगाम दिया जा सके कि हाँ अपने बंदों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है राव अनवर को इतने आसानी से मुजरिम बनाकर पेश कर दिया जाए, कोई भी पुलिस में इतना सफेद ऑफिसर नहीं बनेगा जो इनको फैसिलिटेट करे। आरिफ साहब, आखिर में ये बताइएगा, जो पश्तून जो तहरीक चल रही है, जो जरगा है और जो नकीबुल्लाह महसूद के साथ जो दीगर लोग खड़े हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर राव अनवर को बचा लिया गया तो क्या वो जो तहरीक चल रही है वो मुल्क गिर हो जाएगी और उससे फिर जो नुकसानात होंगे वो फिर रियासत उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी? देखिए नकीबुल्लाह केस हमारे सिविल सोसाइटी की एक टेस्ट केस है, लेकिन बदकिस्मती से इसको हाईलाइट करके एक और आगे लेकर गए हैं, जिसमें से हमारे साथ वो भाई जिनके ताल्लुक पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, उनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आवाज जो थी वो सिर्फ एक नियत तक महसूस होकर रह गई कि मैं जाती तौर पर इस चीज की मजम्मत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो पश्तून जो मसूद तहरीक थी, जिसको पश्तून तहरीक का नाम दिया गया, मजदूर पच्चीस से मेरी काफी इस हवाले से बात हुई थी, क्योंकि सबसे पहले जब नकीबुल्लाह केस हुआ था तो मजदूर पश्तून को सबसे पहले मैंने रब्ता किया था और बैनुल-अक़वामी चैनल के ऊपर मैंने उनको काफी सपोर्ट दिया था। मैंने उनसे हमेशा एक बात की थी कि देखिए आपने किसी भी चीज को पॉलिटिकली नहीं लेकर जाना, हमने इसको एक पाकिस्तान केस के तौर पे हमने इसको प्रेजेंट करना है, लेकिन जो इस्लामाबाद में हुआ या अभी जो हो रहा है मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी चैनल के साथ मौजूद तस्वीर पे जो मौक़िफ़ है, ठीक है फाटक है, काफी सारी चीजें मुश्किलात में है, काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम है, हम खुद भी मैं खुद भी कवर मुझे अंदाजा है कि पश्तूनों को इस वक्त कितनी मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन इसके पीछे एक लहासिल बेस क्योंकि सोच को आप कभी भी किसी ओपन महाज के ऊपर आप चैलेंज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो हालत जंग है।
تو اگر آپ ایک ریاست کے طور پہ اگر فوج کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کو براہ راست آپ فوج سے ٹکراؤ یا آپ ملک کی سلامتی کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس تحریک سے کافی بدظن ہو گئے ہیں۔ تو مزدور پشتون سے بھی آواز اٹھا لیتا ہے نقیب اللہ مسعود کے لیے، لیکن زیادہ تر جو اس کی آواز ہے وہ بین الاقوامی قوم پرست تحریک کی طرف جا رہی ہے، جس کا ہم پہلے سے خدشہ ظاہر کر رہے تھے۔ جی سر، بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے راؤ انوار کے حوالے سے کہ کیا عدالت سے جو نقیب اللہ محسود کا جو ظالمانہ قتل ہوا ماورائے عدالت، کیا ان کے لواحقین کو انصاف مل جائے گا، یا پھر جس طرح کا معاملہ عدالت راؤ انوار کے ساتھ کر رہی ہے، جس طرح کہ ریاست پاکستان نے ایک ملزم جس کے اوپر 444 مظلوم لوگوں کے جو قتل ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کو بچانے کے لیے جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے امتیازی رویہ اس کے ساتھ برتا جا رہا ہے، خصوصی سلوک کیا جا رہا ہے، کیا ان چیزوں سے جو عام آدمی ہیں، عام عوام ہے پاکستان کی، کیا ان کے دلوں میں یہ بات یا وہ یہ بات سوچنے کے قابل ہیں، یا وہ اس سلسلے پاکستان میں جو عدالتی سسٹم ہے اس سے وہ مطمئن ہو پائیں گے کہ انصاف انہیں مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، پاکستان کے جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں، وہ سیاسی کیسوں کو تو ہر روز سن رہے ہیں اور ان پہ فیصلے بھی دے رہے ہیں، اور پاکستان کا پورا میڈیا اس پر بحث بھی کرتا ہے، روزانہ کی بیس پر خبریں بھی بنتی ہیں، سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے، لیکن جو اصل سماج ہے، اصل جو پاکستان کی عوام ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف نہ عدالتیں ایکشن لے رہی ہیں، نہ ہی سیاسی جو نمائندگان ہیں وہ اس پر متحرک ہو رہے ہیں، اور نہ ہی جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر یہ حالات چلتے رہے تو پھر عوام کا کیا بنے گا اور پھر ملک کا کیا بنے گا؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ کون سوچے گا اور ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ عوام خود ہی حل کریں گے۔ جیسے عوام نقیب اللہ محسود کے کیس میں باہر نکلی ہے، اگر ایسے ہی وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بھی باہر نکل آئے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انقلاب بھی آ جائے گا، اور پاکستان کے اندر جو فساد پھیلے ہوئے ہیں اور جو چند مجرم لوگ ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔